अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ समा मनी विद ग़ज़ाल। हर एपिसोड की तरह आज भी हम आपको एक नए सेक्टर के एक नए बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मिलवाने आए हैं। आज हम मौजूद हैं आई कैप के प्रेसिडेंट के साथ, मिस्टर फ़ारूक। आए जानते हैं इनसे कि मुल्क की मईशत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। सर सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आई कैप है क्या और करता क्या है? जी सो आईकैप जो है इसको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। जी। ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन के एक रेगुलेटर के तौर के ऊपर ऑपरेट करता है। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1961 के अंदर हुई थी। सो इट्स एन स्टैच्यूटरी बॉडी जिसको सर्टन वेरी स्पेसिफिक फंक्शंस जो है अकाउंटेंसी से रिलेटेड वो असाइन किए हुए हैं, और हमारा प्राइमरी काम जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रोड्यूस करना है, जो कि हम बड़ा सक्सेसफुली जो है वो 1961 से कर रहे हैं। ठीक है सर, बट व्हाट रोल डज इट प्ले इन पाकिस्तान इकोनॉमी? जी जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में बताऊं जी जी ज़रूर। कि उसके अंदर ऑफ कोर्स द वर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसके अंदर शामिल है, तो अकाउंटिंग की चीज़ें तो उसके अंदर है ही हैं, मगर उसके साथ साथ जो कोर स्किल है हमारा वो ऑडिटिंग भी है, टैक्सेशन भी है। हम कॉरपोरेशंस एंटिटीज़ जिस किस्म की भी हैं उनके वेरियस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे क्वालिफ़िकेशन का पार्ट है। किसी भी एंटिटी के लिए स्ट्रेटजी बनाना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना, ये भी इसका पार्ट है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर वो किसी भी एंटिटी में जाके क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जितनी भी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, सम ऑफ द लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, उसके जो CFOs होते हैं वो हमारे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो कंपनीज़ को लीड भी कर रहे हैं। सो पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि विद दिस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद दिस लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड नॉलेज वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सीनियर पोजीशन पे काम करते हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर भी हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो आई कैन सेफली से कि 50 कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं और सीनियर पोजीशंस के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस को लाने में। और जब एक सीनियर पोजीशन के ऊपर आप होते हैं तो फिर आप एक अकेले नहीं होते, आपका पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। सो पूरा पाकिस्तान के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़ा सिग्निफिकेंट इन दैट सेंस है। सो टेकन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर कि हम टैक्सेशन के अंदर, कॉर्पोरेट के अंदर, स्ट्रेटजी के अंदर, इनसाइड पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, बहुत ही एक मैं ये कहूँगा कि पावरफुल रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। And indeed you guys must have a lot of solutions to our ongoing problems. सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्रॉब्लम की असल वजह क्या है हमारे जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है? Would you say कि it's because of the poor management or is it because of the political instability? देखिए किसी एक चीज़ को हम सिंगल आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल। दोनों चीज़ें जो हैं जो आपने बात की है वो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, इसमें ये भी हम नहीं कह सकते कि जी ये आज हुआ है या ये इस गवर्नमेंट ने किया है या पिछली गवर्नमेंट ने किया है। ये बात भी नहीं हो, ये चलता आ रहा है एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो। देखिए किसी भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसकी भी गवर्नेंस के अंदर अगर इश्यूज़ हो तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती। तो अगर पाकिस्तान की भी गवर्नेंस के अंदर अगर हमने कहीं ना कहीं हमारी नाकामी है ना एज ए कंट्री जो है, मैं किसी एक हुकूमत किसी की उसको नहीं कहूँगा। सो टेकन टुगेदर आई थिंक हमने एज ए कंट्री जो है वो बहुत सारा काम करना है, जिसके अंदर सबसे पहले तो गवर्नेंस जो है ना वो इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द गवर्निंग ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। द सेम गोज़ फॉर पाकिस्तान। बट उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंस्टीट्यूट जो है वो उसको सपोर्ट करता है, उसके बारे में सजेशंस भी देता है, और अपने पार्ट के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट हो सकता है वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। बिल्कुल। क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हमारे पास क्रेडिबल डेटा नहीं होगा कि पूरी इकोनॉमी में एक्चुअली काम क्या हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे रिलेटेड फिर पॉलिसीज़ भी नहीं बन सकेंगी। सर औरंगजेब साहब ने भी बिल्कुल यही कहा, जैसे कि आप बात कर रहे थे कि जितनी भी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी हमारी, वो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब हमें इशू का पता है, मेन इशू का, जब हमें बीमारी का पता है
علاج کا بھی پتہ ہے, تو ابھی تک اس پہ کچھ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ واٹس یور اوپینین آن دیٹ؟ جی رضا, میں اس حوالے سے آپ کو بہت زیادہ اکنامسٹ جو ہے وہ روز اس کو انالائز کرتے ہیں, اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. میرا تھوڑا سا نظریہ جو ہے نا, میں ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ بھی دیا جائے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ میں اس سے ڈس ایگری کر رہا ہوں جو باقی سب بات ہو رہی ہوتی ہے, لیکن میرا اس میں پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت پاکستان کی اکانومی کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پورا پاکستان ہے, تو ایسا نہیں ہے. کیا لاہور پورا پاکستان ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیا اسلام آباد پورا پاکستان ہے؟ کیا یہ تینوں مل کے؟ ہاں, تو بہت سارے جو ہمارے شہر ہیں, اگر ہم یہاں مارکیٹس کے اندر جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ, ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ کس حد تک ہے. تو میں ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ریزن سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیول آف نالج ایجوکیشن ہے وہ اس وقت بہت لوور لیول کے اوپر ہے. میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کسی بہت اچھے کسی انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی آپ چلے جائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ جی ٹیکسیشن کے اندر کیا کیا چیزیں وہ ہیں, تو وہ بھی آپ کو اسٹرگل کرنا شروع کر دیں گے کہ جی یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ٹیکس کا یہ فارم کیا ہے یا اس کی ریکوائرمنٹس کیسے ہے, تو وہ سب اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایون اگر آپ ایٹ اے لوور لیول لے کے جائیں گے, جو کہ وائڈر پاکستان ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر کے اندر جو اکانومیز ہوتی ہے نا, وہ پری ڈومیننٹلی اسمال اینڈ میڈیم فرمس یا میڈیم آرگنائزیشنس کے اوپر کمپرائز کرتی ہے. سیم گوز فار پاکستان. آئی کین ویری سیفلی سے کہ پاکستان کی اکانومی مور دین 80% جو ہے وہ ایس ایم ایز کے اوپر ہے. اب ناؤ دا لیول آف ایجوکیشن وہ آپ ان آرگنائزیشنس کا دیکھیں گے, ان کی یہ ساری ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ انڈرسٹینڈنگ تو وہ بڑی لو ہوگی. تو ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے کنٹری, جو آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہے, ہمیں سب پتہ ہے کہ جی مسئلہ کیا ہے بٹ ہو نہیں رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے, دیٹ از ون ایریا ویئر وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. اس میں اگین کوئی ایک حکومت نہیں, لیکن آئی تھنک یہ سول سوسائٹی کے لیے یہ ایک ٹاسک ہونا چاہیے کہ وہ فائنینشیل لٹریسی کے اوپر کنٹریبیوٹ کرے. اور جتنے بھی اچھے اسٹرانگ ادارے ہیں, میں کہوں گا کہ آئی ایم اویئر کہ اسٹیٹ بینک بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے. ہم اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر بھی اس بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان اکاؤنٹنگ, فائنینس, بک کیپنگ, ریکارڈز, اس سے اچھا تو کوئی نہیں جانتا نا. تو ہمیں بھی کوئی اس کے بارے میں دیکھنا چاہیے, اور ہم اس کے اوپر کچھ کام بھی کر رہے ہیں, اور ان دا نیئر فیوچر انشاءاللہ وی ول بی کنٹریبیوٹنگ ان دس رسپیکٹ ایز ویل. تو میں صرف ایک ڈفرینٹ اینگل لا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی لیول آف ایجوکیشن جو ہے, یا اس کو اگر میں ٹیکنیکل ٹرم دے رہا ہوں فائنینشیل لٹریسی, اس کے اوپر بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. فائنینشیل لٹریسی تو چلیں پھر بھی ذرا دور کی بات, اگر ہم بیسک لٹریسی دیکھیں, ہمارا ایجوکیشن دیکھیں, تو وی لیک فار بیہائنڈ. اب اسی حوالے سے نیا بجٹ بھی آنے والا ہے, اور ہم پھر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو اس کا رائٹ فل اماؤنٹ ملے, لیکن وہ پھر سے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ دیٹس ویری ان ریئلسٹک. سو what expectations do you have about that upcoming budget? دیکھیں بجٹ اگر میں بڑا براڈلی بات کروں تو آپ کے جو دو بڑے ہیڈز ہیں, آپ کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے, اور آپ کی انٹرسٹ کاسٹ کہہ لیں, اور پھر آپ کا جو ملٹری ریلیٹڈ, آپ کا ڈیفینس ریلیٹڈ جو بجٹ ہے, تو پیسے تو بیسکلی ختم ہو جاتے ہیں. اسی کے بڑی سمپل ہے, کامن نالج ہے یہ ہر کسی کو. تو بجٹ کے اندر جو بھی گورنمنٹ آئے گی, فائنانس منسٹر اپنی ایک اسٹریٹجی ہوگی اور اس کے اوپر کام کریں گے. تو جتنا میں سنتا رہا ہوں اس وقت جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں ہمارے اورنگزیب صاحب, ان کی بات میں جو مجھے تھوڑا سا ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے, وہ ان کا ایمفیسس آن ایگریکلچر ہے. اور میں اس سے پوری طریقے سے متفق ہوں کہ بجٹری میجرز کے تھرو, اس میں اپنی اکنامک پالیسیز کے تھرو, سرٹن آپریشنل پالیسیز کے تھرو ایز ویل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے بہت سگنیفیکنٹ رول پلے کر سکتا ہے. اور اس کو جو ہے وہ اگین ہمیں کسی ایک فائنانس منسٹر, کسی ایک گورنمنٹ سے جو ہے وہ اس کو اٹیچ نہیں کرنا چاہیے. یہ پاکستان کا کاز ہے, یہ نیشنل کاز ہے. سو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں, میں ایکسپیکٹ کروں گا, اور
کہ ان کو ہم سنتے بھی رہے ہیں. وہ نہ صرف ایز اے فائنانس منسٹر آنے سے نہیں، اس سے پہلے سے اگر آپ ان کی اسپیچز وغیرہ ویریس فورمز میں دیکھیں گے تو ہی ہیز کنٹینیوسلی بین سیئنگ کہ جی ایگریکلچر از ون ایریا ویئر وی آل ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. سو یہ ایک میری ایکسپیکٹیشن ہے اینڈ آئی ایم شیور اس سے ریلیٹڈ یقینی طور پہ کچھ چیزیں آئیں گی بجٹ کے اندر. ٹھیک ہے سر، فردر مجھے بتائیں کہ ود دا کرنٹ سسٹم جہاں پہ ہمارے بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، پروڈکشن کاسٹ اتنی زیادہ ہے، تو ایسے سرکمسٹانسز کے ہوتے ہوئے ہم ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، امپورٹس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں، اینڈ ہاؤ وی کین موو فردر اہیڈ؟ دیکھیں ایک بہت بڑا پرابلم میں نے دیکھا ہے، میں کئی فورمز کے اوپر اس کے حوالے سے میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ سم ہاؤ ہماری جو مینوفیکچرنگ بیس ہے وہ بہت سگنیفیکنٹلی ایروڈ ہو گئی ہے. وہ بہت وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے یہ. تو میں تو بلکہ ایک ورڈ یوز کرتا ہوں کہ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو گو کریزی وتھ مینوفیکچرنگ. صحیح بات ہے، بالکل ایسے. سو اب چونکہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں بہت سارے میٹرز ہیں اور وہ اس لیول کے اوپر نہیں ہے، اس کا انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں ہے. اگر میں آپ کو ایون سمپلی کراچی کی بات کروں، یو گو اینڈ لک اراؤنڈ، آپ کا کراچی کا جو انڈسٹریل بیسس اگر آپ کو رنگی میں چلے جائیں، آپ سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں روڈز نہیں ہیں، ان امیجنیبل سچویشن ہے وہاں. بڑی سگنیفیکنٹ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ویری سگنیفیکنٹ. تو آپ کو جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کے اندر سب سے پہلے تو آپ کو ادھر پالیسیز اور اس کے اندر انکریج کرنا چاہیے. اینڈ آف کورس ایکسپورٹ ہمارا تو ملک کا مسئلہ ہی فارن کرنسی کا ہے، اور آپ اگر کنٹینیوسلی ایکسپورٹ کو انکریز کریں گے تو یہ آپ کے تمام مسائل کا جو آج کل ہیں جس طرح کے، وہ ہمارے حل پرووائڈ ہوگا. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایک اپنے انٹرسٹ کی بات بھی یہاں کروں گا کہ وی آر سیٹنگ ان دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپورٹ آف اکاؤنٹنسی سروسز ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر شاید اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے اتنی زیادہ توجہ نہیں تھی. اور پاکستان کا ہیومن ریسورس، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ان کی نالج ہے اس ایریا کے حوالے سے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے، وہ ویری ویل اکوپڈ ہیں، اور وہ دنیا کے کسی کنٹری کے اندر بھی اکاؤنٹنسی کے حوالے سے اپنے آپ کو بنوا سکتے ہیں. سو یہ وہ ایک ایسا ایریا ہے. آئی واز ریڈنگ سم ویئر، اور جو شاید ٹوٹل کوانٹم ہے وہ لیس دین $50 ملین ہے اس سروس کا. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے اس کی جو میں ریڈ کر رہا تھا کہ شاید اراؤنڈ $40 بلین پلس کی یہ انڈسٹری ہے. سگنیفیکنٹ مارکیٹس میں اگر میں بات کروں تو یو ایس کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر. سو یہ ایک ایسا ایریا ہے جب آپ ایکسپورٹ کے کانٹیکس میں اور اکانومی کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ہم اپنا ایز اے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان یہ رول سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اندر وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں اس چیز کی ایکسپورٹ کے اندر کچھ کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارا بھی ہو، اور آئی کین سی کہ اس میں جگہ بھی ہے. سر واپس میں جانا چاہوں گا تھوڑی دیر کے لیے بجٹ پر ہی، کہ جیسے کہ پہلے ہماری اس چینل پر ہی اشفاق طولہ صاحب سے بھی گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ بڑی زیادہ سجیشنس ہیں، ان کی تھوڑی بہت بات چیت بھی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں کی ایسی کوئی بات چیت ہوئی یا کوئی ایسا پروپوزل آپ نے گورنمنٹ کو دیا ہو اباؤٹ دا سجیشنس؟ جی، ہمارا اس کا بالکل ایک فارمل اسٹرکچر ہے. انسٹیٹیوٹ کے اندر ایک فسکل لا کمیٹی ہے ہماری، جس کو ایک ہمارا کونسل ممبر جو ہے جو اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جس کا ایکسپرٹیز ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور ہر سال جو ہے ہم بڑی فارمل انداز کے اندر سجیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں. انفیکٹ ہم لوگ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سجیشن بجٹ سے پہلے سجیشنز دیتے ہیں، بجٹ آنے کے بعد بھی آئی تھنک سکسیسیولی فار نمبر آف ایئرس انسٹیٹیوٹ کا ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہے وہ انوملیز کمیٹی جو بنتی ہے اس کو لیڈ کرتا رہا ہے. سو ہم نہ صرف یہ کہ بجٹ سے پہلے تجاویز دیں گے اور بجٹ کے بعد بھی جو ہے وہ انشاءاللہ اپنا کنٹریبیوشن اس کے لیے جاری رکھیں گے. سر آپ نے تجاویز تو دیتی رہنا ہے، بجٹ سے پہلے بھی بجٹ کے بعد میں بھی، بٹ آپ کو اس پہ عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟
جی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی یہ پاکستان ایک اوور آل ایک مشکل کنٹری ہے. ویریس جو گورنمنٹس آئیں گی وہ اپنی پالیسیز کے مطابق کریں گے. میں کسی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس کی یعنی جو ایفرٹ ہے اس میں کسی بھی طریقے سے کمی رہی ہے. لیکن میں بات یہ کروں گا کہ جو آپ جتنی بھی تجاویز آتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ حکومتیں جو ہیں وہ ان کے اوپر ان کو ایویلیویٹ کرتی ہیں اور اگر وہ کسی وجہ سے ان کے اوپر اگر عمل نہیں ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جگہ دینی چاہیے ہر حکومت کو کہ شاید اس کا کوئی نہ کوئی ریزن بھی ہوگا. تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی کوئی چیز آگے بڑھی ہی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, چیزیں آگے بڑھتی رہی ہیں اور آگے بڑھتی رہیں گی. اس دفعہ بھی بجٹ آئے گا, بجٹ کے اندر تجاویز ہوں گی, آئی تھنک بیسٹ انٹینشن کے ساتھ ہوگا, فار دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان ہوگا. اور انشاءاللہ آئی ہوپ سو کہ جتنی تجاویز ہو گورنمنٹ کی جو کہ ڈیبیٹ کے بعد ایک کنکلوڈ ہو, آئی ایم شیور ایک ہمارا نیشنل اسمبلی ایک فورم ہے, سینیٹ ایک فورم ہے, اس میں اچھے طریقے سے ڈیبیٹ ہونے کے بعد جو بجٹ آئے اللہ کرے کہ وہ ملک کے لیے اچھا ہو. اللہ کرے جی ملک کے لیے بہترین ہو. جیسے آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میں تھوڑی سی ڈسکشن کرنا چاہوں گا اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ. سر میرا یہ ہر کسی سے سوال ہوتا ہے, کچھ لوگ اگری کرتے ہیں, کچھ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں جو بھی اونچ نیچ ہوتی ہے, کیا یہ ہماری ملک کی اکانومی کا ایک طرح سے ریفلیکشن ہوتی ہے کہ وہ بہتری آ رہی ہے یا تنزلی آ رہی ہے؟ جی اگر آپ بالکل میرے سے اسٹریٹ یہ بات پوچھیں گے تو یقینی طور کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ جو ہماری کمپنیز ہیں, لسٹڈ کمپنیز ہیں, وہ آف کورس جو گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہو رہا ہے, جو بزنس ہو رہا ہے, ان کے ریزلٹس اس میں ریفلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے پھر مارکیٹ کو ضرور امپیکٹ کرتے ہیں. جو انویسٹرس ہوتے ہیں وہ اس میں اسی طریقے سے انٹرسٹ لیتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پاکستان میں جانتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جائے, کوئی ایسی نیوز آ جائے, تو وہ بھی جو ہے وہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو, مارکیٹ کے سینٹیمنٹ کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے. تو ابھی یہ نیوز آئی ہوئی ہے کہ جی سعودی عرب سے جو ہے وہ MBS اگر وزٹ کریں گے تو ان دیٹ کانٹیکسٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جی اس کا ایک مارکیٹ کے اوپر سینٹیمنٹ آئے گا, اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اوپر جا رہی ہے اور تھوڑا سا نیچے آتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے. Is that the reason why جب ہم باقی سارے سیکٹرز دیکھتے ہیں تو اتنا کوئی اچھا سین نہیں چل رہا وہاں پہ, لیکن اگر اسٹاک مارکیٹ دیکھتے ہیں تو تاریخ پہ تاریخ رقم ہو رہی ہے آج کل, تو تھوڑی سی مندی آتی ہے لیکن زیادہ تر ہم اپورڈ ٹرینڈ کی طرف ہی جانے میں, تو کیا دس از دا ریزن؟ نہیں دیکھیں, پیچھے جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے بہت نیچے بھی گئی, انویسٹرس نے جو ہے بڑا نقصان بھی کیا, لیکن اب یہ اچھی نیوزز آ رہی ہیں. اگین وہی بات ہے کہ آپ اس کو اگر پیچھے جا کے دیکھیں, اس کے ڈالرز کو دیکھیں, پہلے کیا تھا اب کیا تھا, اس کے ملٹیپلس کو دیکھیں, تھوڑی ملک میں ایک انسٹیبلٹی تو تھی نا. سو ناؤ سنس اب وی آر آل آبزرونگ کہ جی دیر از اسٹیبلٹی ان دا مارکیٹ, اوور آل فیلنگ بھی اچھی ہے لوگوں کی. تھوڑی سی ہے انسرٹنٹیز ابھی بھی ہیں, کچھ پولیٹیکل بھی اوپر نیچے ہم دیکھتے رہتے ہیں, بٹ یہ سارے سینٹیمنٹ جو ہیں اب وہ اچھے آ رہے ہیں. کرنسی ہماری اسٹیبل ہے, تھوڑا انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ میں یہ کہوں گا تھوڑا تنگ کر رہا ہے. اس کا بتائیں نا سر, مانیٹری پالیسی جب بھی ہر مہینے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اب چینج ہوگی, اب کم ہوگی, اب کم ہوگی, لیکن وہیں کی وہیں کھڑی ہے. جی یہ دس ٹائم آئی تھنک دس از اے سرپرائز فار ایوری ون. جو بھی اگر اس کو ڈیٹا کے حساب سے دیکھیں, جو انفیکٹ ان کی اپنی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی جو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جی جو کور انفلیشن ہے وہ اس کو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے. اسپیسیفکلی آئی تھنک 17.3% جو انہوں نے بتایا ہے کہ جی انفلیشن آیا ہے, اور شاید یہ 15% یا اس سے نیچے جانے کی بات ہو رہی ہے. سو اس سینیرو کے اندر سرٹنلی یہ ایک میں یہی کہوں گا کہ تھوڑا سرپرائز تھا, بٹ بینگ اے پروفیشنل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کے دوسری سائڈ کے ریزنس نہیں ہوں گے. جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یقینی طور پہ ان کے اپنے ریزنس ہوں گے. اسٹیٹ بینک اس کی ایک مانیٹری پالیسی جو کمیٹی ہے اس کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہیں, تو آئی ایم شیور دے ہیو دیئر اون ریزنس, بٹ ایٹ لیسٹ آؤٹ سائڈ سے جب دیکھا جائے تو یہ بات ذرا سمجھ میں نہیں آتی. ایسے تھوڑا سا مجھے بتائیں, اگر ہم پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھیں تو
پرائیویٹ سیکٹر کافی اچھا چل رہا ہے ہمارا, بوم بھی کر رہا ہے تھوڑا بہت, لیکن پبلک سیکٹر کو دیکھیں تو کافی زیادہ ادارے ہیں جو سارے کے سارے تقریباً خسارے میں ہیں. تو ہم پبلک سیکٹر میں ایسی کیا غلطیاں کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ گورننس کی بات ہے. ٹھیک ہے. جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے جو انویسٹرس ہیں اور انویسٹرس کے تھرو آپ بورڈ آف ڈائریکٹرس لاتے ہیں, اور پھر ان کی جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. تو جو آنرس ہیں, اور حکومت پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا آنر ہے, تو ان کی جو مانیٹرنگ ہے اور رائٹ پیپل ان دا رائٹ پلیس, آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ اسینشیل. تو ابھی ایک آئی ایم شیور آپ اپڈیٹ ہوں گے کہ ایک ایس او ای ایکٹ آیا ہے, اور اس ایس او ای ایکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں. اگر اس کو ہم نے صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کیا, آپ شاید یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سب کچھ ہمیں پتہ تو ہے لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس دفعہ بھی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ ایک اچھا قانون جو ہے وہ آیا ہوا ہے, اس کے اوپر اب امپلیمنٹ کرنے کی بات ہے. مین ایشو سارا لیکن امپلیمنٹیشن کا ہے نا, ایگزیکیوشن کا. جی تو میں تو اگین پازیٹیولی ہی بات کروں گا کہ جی انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک دو چیزوں کے اوپر انفیکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی آئی ہے, بیکاز ہمارا جو کام ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ, اس کی اکاؤنٹنگ فریم ورک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ہم اپنے ممبرس کو بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے جتنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ہے جو چاہے بناتے ہوئے یا ان کو آڈٹ کرتے ہوئے, اس میں جو انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس ہیں ان کو فالو کرنا ہے. تو اس طرح سے ہم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ایس او ایز کے لیے جو ہے وہ ہم ڈال رہے ہیں. باقی جو گورننس کی بات ہے وہ حکومت پاکستان نے اس کو ریفارم کرنا ہے. سر آئی ایم گلیڈ ٹو سی کہ آپ کی کافی پازیٹیو اور یہ آپٹمسٹک انرجی ہے. میں بھی تھوڑا سا اسے افیکٹ ہو رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں میں بھی ذرا, اور ہم سب بھی دیکھنے والے بھی ذرا آپٹمسٹک ہو جائیں. اب ذرا میں آنا چاہوں گا تھوڑے سے لائٹر نوٹ پر, اگر آپ کی اجازت ہو تو. سر ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اٹس یور جاب ٹو آئیڈینٹیفائی آل دا کرپٹ پریکٹسز, بلنڈرز, مسٹیکس. تو یہ سب کرتے کرتے کبھی کبھی کچھ لوگ ناراض نہیں ہو جاتے آپ سے, پرسنل لائف نہیں افیکٹ ہوتی؟ ہوتی تو ہوگی سر. دیکھیں جو ہمارا پروفیشن ہے نا, یہ ایک پبلک انٹرسٹ پروفیشن ہے, اور سیکنڈلی اس کی ایک ڈسٹنکشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ ایتھیکل پروفیشن بھی ہے. سو ہماری جو کوالیفیکیشن کے اندر ایتھکس جو ہے نا وہ بالکل انٹیگریٹ ہوا ہے. تو جو لوگ بھی اس میں آتے ہیں, کسی کو زور زبردستی تو ہے نہیں, تو اگر اس پروفیشن میں آئیں گے تو اپنا رول بھی ادا کرنا پڑے گا, مشکل بات بھی کرنی پڑے گی. تو وہ بھی ہم جی اٹ ڈز, بٹ ایز آئی سیڈ کہ جتنے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں وہ اپنی ٹریننگ کی وجہ سے اور اپنی ذمہ داری, جیسے میں نے کہا کہ اٹس اے پبلک انٹرسٹ پروفیشن, وہ ہم ادا کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ کرتے رہے ہیں, اور آگے انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے. اگر ہم اس میں بات کریں تو اتنا زیادہ ڈیٹا انوالوڈ ہوتا ہے, جیسے آپ نے کہا اتنا زیادہ پریشر بھی آ جاتا ہے ایٹ ٹائمس, تو مینٹل فورٹیٹیوڈ اس جاب کے لیے کتنا ضروری ہے؟ جی جو ڈیٹا ہے وہ تو یقینی طور کے اوپر بہت زیادہ, اور آپ کی جیسے جیسے انٹیٹیز بڑی ہو رہی ہیں, جیسے جیسے ٹرانزیکشنز کا والیوم آ رہا ہے, تو وہ تو ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر اب آپ کو اگر میں لنک کروں کہ ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ بڑی ہیلپ کر رہی ہے. تو ڈیٹا انالیٹکس کے جو ٹولس ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو بھی یوز کیا جا رہا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہے, اب جنریٹیو اے آئی آپ جانتے ہیں کہ کس تیزی سے جو ہے نا وہ جنگل کی آگ کی طرح اسپریڈ ہو چکا ہوا ہے. سملرلی ان پاکستان بھی جو ہے لوگ بہت زیادہ اس کے یوزرس ہیں. تو ڈیٹا کو جو ہے وہ ان ٹیکنالوجیکل ٹول کے اپنے یوز کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہمارا رول ہے وہ اس کو پراپرلی ادا کریں. سر لاسٹ فیو کویشچنز ہیں میرے, وہ ذرا پبلک سینٹیمنٹ کے حوالے سے ہوں گے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے آپ آپٹمسٹک ہیں اور پازیٹیو ہیں اتنے کافی زیادہ لوگ نہیں ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان ہمارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے ٹو دیم کہ کیا وہ ملک میں رہ کر کچھ کریں, اور اگر کریں بھی تو کس طرح کریں, یا پھر کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز ان کا باہر جانا ہی ایک بہتر آپشن ہے؟ دیکھیں میں اس کے دو سائڈز ہیں. اگر ہمارے لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں تو اس کی ایک پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ اگین وہ دنیا میں جا کے اپنے آپ کو کنٹریبیوٹ کریں گے. پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو جو وہاں ان کا لیول آف ارننگز ہوتا ہے, یا آپ کا ایک زندگی یا لائف سٹائل یا لائف اس کو گزارنے کا, وہ بھی تھوڑا سا اپ اسکیل ہو جاتا ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر ہمارے لوگ جا رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں, تو یہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی.
باہر سے جب جائیں گے تو پھر پیسے بھی پاکستان بھی میں رہیں گے, ریمیٹنس بھی آپ دیکھ رہے ہیں, تو وہ تو اس کی ایک سائڈ ہو گئی. سو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی طریقے سے ڈسکریج کرنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا ملک ہے, ہم اور ٹیلنٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن دوسری سائڈ یقینی طور کے اوپر یہ ہے کہ اگر آپ کا اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ جائے گا تو یہاں کون چلائے گا, تو اس لیے اس کی یہ ایک دوسری سائڈ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کچھ دنوں پہلے ہی اس کو ریڈ کر رہا تھا کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں پڑھ رہے ہیں. تو ہماری یونیورسٹیز کی جو کوالٹی ہے یعنی اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کی جو رینکنگ ہے اگر ہم جا کے دیکھیں تو دنیا کی پہلی 400 یونیورسٹیز کے اندر مجھے کوئی پاکستان کا نام جو ہے وہ انفارچونیٹلی. تو جہاں آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اگر وہ ہم یہاں ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن لیں کہ ہم اپنے یونیورسٹیز کو یہ ایم یہ ٹارگٹ یہ KPI دیں کہ ہاں اپنی رینکنگز جو ہے نا وہ آگے کی طرف لے کے جانی ہے, تو یہاں بھی ایک ایکسائٹمنٹ پیدا ہوگی کہ جو وہ پاکستان سے باہر جا کے, ہر کوئی بچہ باہر جا کے پڑھنے کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے. سو ایون پہلے وہ پڑھنے کے لیے بھی باہر جانا چاہتا ہے اور پھر کرنے کے بعد اگر وہ یہاں ہے تو بھی جانا چاہتا ہے. تو دیٹ از ون تھنگ. ایک اور میں بہت یہاں لوگوں کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ بڑا اگر میں ابھی ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, کراچی کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ اتنا بڑا شہر ہے, کراچی سے بتحاشا لوگ پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں. اگر کراچی کے اندر ہی کچھ ایسی ایکٹیویزم شروع کر دیا جائے, ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی دبئی شاپنگ فیسٹیول, ایوری بڈی گوز ٹو دبئی, why can't we have a کراچی شاپنگ فیسٹیول. کراچی کے اندر وہ پیریڈ جیسے پاکستان سے باہر اگر آپ دیکھیں چاہے جون کا مہینہ ہو یا عید کے دن ہو یا دسمبر کی چھٹیاں ہوں, بہت سارے پاکستانی جو ہے وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو آٹومیٹکلی آپ کی ایک اکانومی جنریٹ کرنے کا ایک ریزن ہے. تو آپ کراچی میں کچھ ایسا کرنا شروع کر لیں, وہی بچے واپس آئیں گے. جہاں پہ بیسک ریکریشنل پلیسز نہیں ہیں, خود بنا لیں گے. یہ سارے بس ایک تھوڑا سا سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ہونا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جگہ, ابھی آپ بتائیے کراچی میں ای-ٹوئے کا اگر پروگرام ہوتا ہے وہاں جگہ نہیں آتی ہے وہاں کوئی. تو آپ یہی میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ان لوگوں کے لیے واپس آنے کا یہ ایک ریزن بن جائے گا کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے. نہیں, انسینٹیوز تو یقینی طور کے اوپر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہی آئیں گے, لیکن میں اس سے ایک الگ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شہر ہے, شہر کے اندر جو ہے وہ سول سوسائٹی جو ہے وہ خود سے بہت کر سکتی ہے. آپ کا لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کس کوالٹی کے لوگ آتے ہیں اور کتنے لوگ آتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ وہ کسی کسی گورنمنٹ کی کوئی پرٹیکولر پالیسی سے نہیں ہو رہا ہے, لوگوں نے اس کو اسٹارٹ کیا ہے نا. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی اس کہ اس طرح سے ہر شہر کی کوئی اسٹرینتھ ہوگی. لاہور کی اپنی اسٹرینتھ ہوگی, اسلام آباد کے اندر ہو سکتا ہے, فیصل آباد کے اندر ہو سکتا ہے. تو شہر اپنی اکانومی خود بھی چلا سکتے ہیں, اور یہی ینگ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو ریزن ملے گا کہ اس پیریڈ میں پاکستان واپس آئیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے لوگ ہیں, اور اس چیز کو انجوائے کریں. تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. نہیں سر, آئی 100% ایگری. سر ایک چھوٹا سا ایک اور سوال ہے پبلک سینٹیمنٹ کے لیے کہ اگر ہم انڈیویجول لیول پر بات کریں تو ذاتی معیشت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے, ہاؤ ڈو دے فائٹ ود دا رائزنگ انفلیشن. جی دیکھیں یہ ایک بڑا پینفل سا میں نے لاسٹ 2 سال جو دیکھے ہیں کہ جس طریقے کا انفلیشن ہوا ہے, اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو کہ فکسڈ انکم کے اندر موجود تھے انہوں نے بڑا سگنیفیکنٹلی سفر کیا ہے. یہ ایک بڑا پین پوائنٹ ہے ہمارا. لیکن اس کا جو دوسرا رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ دس ہیز ناؤ میڈ ایوری بڈی ریئلائزڈ کہ آپ کو تھوڑا سی انٹرپرینیورشپ لانی پڑے گی. بالکل. سو وہ لوگ جنہوں نے اپنی انٹرپرینیور اسکل کو یوز کیا اس پیریڈ میں, اور میرا خیال ہے کہ اپنے آپ کو ریڈی کیا ہے کہ آئندہ بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسے مشکلات یا مشکل انوائرمنٹ آئیں گے تو آپ کو یہ جو پرٹیکولرلی انٹرپرینیور اسکل ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے. کہ جی آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک ہی کام ہے, یہی 9 to 5 آپ نے کرنا ہے, تو آپ جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انوویشن, کوئی نہ کوئی نئی چیز جو ہے وہ لا سکتے ہیں جو آپ کی یہ جو
इकनॉमिक हार्डशिप है इसको जो है वो रिड्यूस कर सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलें सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतना ज़्यादा अपना कीमती वक्त दिया। अब जाते जाते आखिरी गुजारिश आपसे है, जितने भी लोग अभी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने भी यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी भी एज ग्रुप से उनका ताल्लुक, उनके लिए कोई एक छोटी सी एडवाइस? अपने आप को अपस्किल कीजिए। अपस्किल जो है वो एक अंग्रेज़ी का तो वर्ड है, लेकिन व्हाट इट मीन्स कि आपने अपने आप को टेक्नोलॉजी रिलेटेड मैटर्स के अंदर अपस्किल करना है। नाउ डेज़ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत बात हो रही है, इसमें क्लाइमेट चेंज भी आता है, इसके अंदर लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपने आप को अपस्किल करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, आप जो है वो बहुत पीछे रह जाएंगे। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से अपना कीमती वक्त देने का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो डिस्कशन थी ये आपने देखी, सुनी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आई होगी। जैसा कि सर ने कहा, इन दिस डे एंड एज अपस्किल करना अपने आप को बड़ा ही ज़रूरी है, और बस एक दफ़ा आपने वो कर लिया, बाकी आपको बताया आपने क्या करना है। लगे रहना है, डटे रहना है और देखते रहना है समा मनी विद ग़ज़ाल।